किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की में उसका निज़ाम तालीम बुनियादी किरदार अदा करता है। एजुकेशन सिस्टम जब एक मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया जाए तो न सिर्फ स्टूडेंट की सलाहियतें निखरती हैं बल्कि एक बेहतरीन मुआशरा भी उस सिस्टम की वजह से बेहतरीन असरात और नतायज अपने सामने रखता है। आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक द रोल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। आज की सोसाइटी में, आज के माशरे में, आज के समाज में इस्लामी एजुकेशन, इस्लामी तालीम की क्या खिदमात हैं और क्या इसका रोल है, आज हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में आप हमारे साथ रहिएगा और बहुत सी एजुकेशन की, जो एजुकेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की बातें हैं और ख़ास तौर पे इस्लामिक एजुकेशन ने जो एक अजीम तुर्रा इम्तियाज़ अपने दामन में रख के दुनिया भर के लोगों को मोटिवेट किया, आज हम उस पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वल मलाइका, और फरिश्तों ने गवाही दी। व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त, और आहले इल्म ने भी इंसाफ पे कायम रहते हुए इसी बात की गवाही दी। अल्लाह ताला ने अपनी गवाही और फरिश्ते की गवाही के साथ आहले इल्म का जिक्र किया। इल्म से मुराद क्या है, इसके बारे में डिफरेंट अकवाल पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो इस्लाम ने उलूम और फ़नून को दो जुदा जुदा हैसियतों में बयान किया है। वो चीज़ें जिसका ताल्लुक दुनिया के मामलात से, मटीरियलिज़म से, मादियत से है, उनको फ़नून का दाम दिया गया, और जिन चीज़ों का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या उसकी ज़ात तक पहुँचने के हवाले से है, उसको शरीयत ने इल्म का नाम दिया। अल्लामा कारी ने इल्म की तारीफ़ में लिखा, अल इल्म नूरुन, इल्म वो नूर है, मुक्तबसुम मिन मिशकातिन नबुव्वा, जो नबुव्वत के चराग से लिया जाता है। नाज़रीन, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम जो है, अगर हम इसकी तारीख़ी एतबार से अगर हिस्ट्री को देखें और इसका जायज़ा लें तो ये वो इल्म है जिसको सबसे पहले सीखने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, बताओ इन चीज़ों के नाम। मलाइका ने कहा, हमें तो नहीं पता। अल्लाह फरमाता है, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया, तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। और फिर फ़रिश्तों से कहा कि आओ, और जब वो इल्म पेश न कर सके, आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। और यही वो इल्म की बरतरी है जिसकी वजह से हज़रत आदम मसजूद मलाइका बने, सारे फरिश्ते सजदा रेज़ हो गए। पता चला कि इस्लामी जो इल्म है, इस्लामिक एजुकेशन, इसका आगाज़ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से किया, और परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म के ये मोती अता फरमाए, और ये सिलसिला चलता गया। अंबिया किराम मुख्तलिफ नॉलेज के साथ जुड़ने वाले हैं और मुख्तलिफ फ़नून के साथ जुड़ने वाले हैं। अंबिया किराम ने ज़राअत के पेशे को अपनाया, लोहे के पेशे को अपनाया, इसी तरह खेती बाड़ी के साथ साथ बकरियां चराना और जानवरों को इसी तरह गल्ला बानी के साथ, ये सारी की सारी चीज़ें अंबिया किराम की ज़िंदगी से हमें मिलती हैं। अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी इल्म अता किया, और ये इल्म वो इल्म है जो अल्लाह वही के ज़रिए उन्हें अता फरमाता है। इसलिए अंबिया और रसूल इज़ाम के इल्म को आम इल्म से ताबीर नहीं कर सकते, चूँकि उनका इल्म इल्म इलाही है। अल्लाह ताला इंसान को जो इल्म अता करता है उसको कई सोर्सेज से वो इल्म हासिल होते हैं, लेकिन अंबिया किराम के लिए जो इल्म है उसके लिए एक यूनिक स्टाइल रखा गया और उनको वही इलाही के साथ मुस्तफ़ीद किया गया।
لیکن یہی سلسلہ چلتا ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین میں پہلا آرڈر ہی اقرا کے ساتھ دیتے ہوئے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور واضح کیا کہ اسلام میں پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اعلان نبوت کے بعد جو مسلمان صحابہ کرام تھے ان کو باقاعدہ طور پر لکھنے پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابتدا میں تقریباً 13 مرد اور 3 عورتیں تھیں، ایک قول کے مطابق 17 افراد تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے مسجد کو قائم کیا، مسجد کو ایک یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ مکی زندگی میں دار ارقم صحابی رسول حضرت ارقم کے گھر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا ایک اسلامی ایجوکیشن سسٹم کے نام سے متعارف کروایا۔ مکی زندگی میں حضرت ارقم کی بیٹھک میں، گھر میں، ڈرائنگ روم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیتے، اور مدینہ شریف میں آنے کے بعد مسجد نبوی کے قیام کے بعد آپ نے صفہ کے نام سے پہلا ایجوکیشن سسٹم کا ایک چبوترا قائم کیا۔ یہی وہ صفہ کا چبوترا تھا جس پہ بیٹھ کر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تیار ہوئے اور علم کے موتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لینے کے لیے دور دراز سے لوگ آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے علم کے موتی چننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے ڈال دی جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لکھنے پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور فخر کہتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو معلم کہہ رہے ہیں اور اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ وہ ڈیزگنیشن، وہ منصب جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں وہ معلم کا ہے، وہ استاذ کا ہے، وہ ایک ٹیچر کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرماتے ہیں معبود تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے باطن کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ یہی وہ تزکیہ نفس تھا، یہی وہ علم کی جولانیاں تھیں، یہی وہ علم کا بانک پن تھا۔ جب ان پاک ہستیوں کے دامن سے وابستہ ہوا یہ دنیا کے در یکتا بن گئے۔ پوری دنیا میں پھر اسلام کی عظمتیں کس طرح پھیلیں۔ دور نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب یہ صحابہ دنیا میں پھیلتے ہیں تو ہر طرف علم کی جولانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اسلامی تعلیم اور اسلامک ایجوکیشن سسٹم یہ وہ خوبصورت سسٹم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کی منڈی کی طرف نکلے اور لوگوں سے کہا غافلو تم یہاں کاروبار کر رہے ہو، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بنٹ رہی ہے۔ لوگ دوڑے بھاگے کہ دیکھیں کون سی میراث ہے، دیکھا کہ حلقہ درس ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتائے جا رہے ہیں۔ لوگ کچھ دیر درس میں بیٹھے اور پلٹتے ہوئے کہا ابو ہریرہ تم نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے۔ ان کے ذہن میں تھا شاید سونا، چاندی، دینار، درہم، گھوڑے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی قرآن و سنت ہے۔ ان کی وراثت اور ان کی میراث دولت پیسہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی تعلیم کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، 2 محفلیں جمی ہیں، ایک مقام پر ذکر الہی ہو رہا ہے، ایک جگہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تدریس کی محفل کو پسند فرماتے ہیں اور وہیں آ کے بیٹھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ترغیب دلاتے ہوئے بہت سے مقام پر اس کی عظمت کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل
خیر من احیائہا، ساری رات کی بیداری سے بہتر ہے کہ علم کا ایک مسئلہ سیکھ لیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں اسلامک پرسپیکٹیو میں، جو اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی بہتری اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مسلمانوں کی خدمات رہیں۔ خلفائے راشدین کے دور سے ہی اسلامک سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور اسلامی تعلیم کی بنیادوں کو بنیادی خطوط فراہم کر دیے گئے۔ اسی وجہ سے جب بھی کوئی شہر آباد ہوتا، فاروق اعظم کوفہ اور بصرہ جیسے شہروں کو آباد کرنے سے پہلے بہترین مسلم سکولر کا انتخاب کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل جیسے عظیم صحابی کا انتخاب ہوتا ہے کہ جن کو کوفہ میں آ کے قرآن اور حدیث پڑھانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی قوم کی تربیت ہوگی تو پھر اس کے نتائج بھی آگے مرتب ہوتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شخص میرے پاس آیا، کہا میں مدینہ الرسول سے دمشق آیا ہوں صرف ایک حدیث لینے کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے اپنے آقا سے سنا تھا، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کو طلب کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس کو جنت کے راستوں پہ چلاتا ہے۔ تو یہی وہ جنت کے راستوں پہ چلنے کا مژدہ تھا جس کو سن کر، جس کو تھام کر وہ مدینہ الرسول سے دمشق تک چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے آئے۔ اسلامی تصور تعلیم میں تعلیم اور تربیت جدا جدا نہیں، اسلام ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت کی بات کرتا ہے۔ جس وقت تعلیم اور تربیت کے پیرامیٹرز جدا کر دیے گئے اور تعلیم کو ایک پروفیشن کے طور پہ رکھا گیا، تربیت کا الگ ایلیمنٹس رکھا، تو اس وقت سے فساد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں تعلیم اور تربیت کو جوڑ کے رکھا ہے۔ اسلام ایک ایسے نظام تعلیم کے حصول کی بات کرتا ہے جو معاشرے میں حق شناسی کی بات کرے، جو معاشرے میں حق گوئی کو عام کرے، جو معاشرے میں عدل و انصاف کو رائج کرے، جو اسلام کے احترام قانون اور رسپیکٹ آف لا کی بات کرے، جو لوگوں میں ایثار کا، سیکریفائز کا اور لوگوں کے اندر ایفائے عہد کا جذبہ بیدار کر دے۔ اس لیے دین اسلام نے اپنے تاریخی پس منظر میں جس وقت لوگوں کی تربیت کا سلسلہ شروع کیا تو وہاں پڑھانے کے الفاظ کم تھے، سکھانے کے الفاظ زیادہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا تو غیروں نے کہا کہ آپ تو صادق و امین ہیں۔ آپ نے اپنی گفتگو سے، اپنے جملوں سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے لوگوں کو قریب کیا۔ یہی وہ وجہ تھی، جب کردار اعلیٰ ہو تو پھر خود بخود اس کے اثرات بھی آگے منتقل ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے تعلیم کے سسٹم میں جو خوبصورت ترہ امتیاز رکھا، جو ایک اسلامک آئیڈینٹی اور ایک خصوصیت کو رکھا، جو اسلامی تشخص بھی ہے، اسلام کی آئیڈینٹی بھی ہے، اس میں نظام تعلیم اور تربیت ہے۔ دین اسلام کا تعلیم کے حوالے سے تصور جدا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے آپ کو اسکالر ملیں گے جو تعلیم کے جدا گانا تصور دیتے ہیں، لیکن وہ تصورات ان کے جدا گانا تشخص کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اسلام کی آئیڈینٹی ان سے جدا ہے۔ سقراط نے کہا کہ حقیقت کی تلاش علم ہے، اس نے حقیقت کی تلاش کو علم قرار دے دیا۔ اب حقیقت کیا ہے، احقاق حق کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی کلیئر معلومات نہیں۔ لیکن افلاطون کہتا ہے کہ معاشرے کی متوازن تنظیم تعلیم کو کہتے ہیں، وہ ایک متوازن تنظیم کو تعلیم کا نام دیتا ہے۔ اسی طرح دیگر جو سکولر ہیں، ارسطو نے کہا کہ جسمانی اور عقلی تربیت کا وسیلہ تعلیم ہے، جس میں جسمانی اور عقلی تربیت حاصل ہو۔ اس نے فزیکلی اور مینٹلی جو گروتھ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کو نظام تعلیم کے ساتھ تعبیر کر دیا۔
لیکن مختلف جو اسکالر ہیں ان میں سے ارسطو نے جیسے کہ جسمانی اور عقلی تربیت کی بات کی، اسلام نے جسم اور روح کے تعلق کے جوڑنے کو نظام تعلیم سے تعبیر کیا۔ یہ جو جسم اور روح کا تعلق ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ جب انسان جسم اور روح کے اس تعلق سے جڑ جاتا ہے تو اس کو خدا کی کامل معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم سورس آف نالج کی بات کریں تو انسان جب کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، بنیادی طور پر تو اس کے پاس 5 سینس ہیں جسے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ انسان چکھ کے، سونگھ کے، دیکھ کے، سن کے یا چھو کر کسی چیز کے بارے میں ادراک کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، نالج گین کرتا ہے۔ یہ حواس خمسہ اس کے لیے سب سے پہلے سورس آف نالج ہیں، لیکن اسلام نے اس سے بڑھ کر اس کو سورسز دیے۔ جیسے انسان کی عقل ہے، عقل بھی ایک سورس آف نالج ہے۔ یہ تمام حواس خمسہ 5 سینس اسی وقت انالیسس کرے گی جب انسان کی عقل درست ہو، لیکن اسلام تو اس عقل کو چھوٹا سورس آف نالج سمجھتی ہے، کیونکہ دین اسلام کے ہاں تو چھوٹا سورس آف نالج عقل ہے۔ عقل سے چیزوں کا ادراک ہوتا ہے، عقل سے ہم چیزوں کے اچھے برے ہونے کا انالیسس کرتے ہیں، عقل سے ہم اچھی بری میں چیزوں میں تمیز کرتے ہیں۔ لیکن انسان جتنا بھی ذہین ہو وہ اپنی پوری زندگی میں 10%، 12% تک عقل یوز کرتا ہے۔ آئنسٹائن کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں اس نے 12% عقل یوز کی، تو اس نے کتنی تھیری ٹائم اور سپیس کے حوالے سے اس نے پیش کر دی۔ ایک ذہین سے ذہین انسان میڈیکلی سائنس کے مطابق 12% تک، 13%، 14 تک اتنی عقل یوز کر سکتا ہے، لیکن عقل جس کے ذریعے انسان انالیسس کرتا ہے، اس سے اوپر اسلام کہتا ہے ایک اور درجہ ہے جسے تعقل کہتے ہیں، جس کے ذریعے انسان بہت سی چیزوں کا تخمینہ اور اندازہ لگا کے اس کی صحیح معلومات حاصل کرتا ہے، جو علم کے ساتھ ساتھ طہارت، تقوی، پرہیزگاری اور دولت ایمان کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تعقل سے اوپر وجدان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اہل ایمان کو وجدان کی کیفیت بھی دیتا ہے کہ جس وقت وہ اللہ اس کے رسول کی عبادت میں مگن ہو جائے تو وجدانی کیفیت میں اس کے دل پہ کئی راز کھلتے ہیں، اور وجدان سے اوپر فراست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر من نور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے بچو، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست سے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور بھی نعمتیں عطا کی، جن میں سے ایک الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک لوگوں کو الہام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا خضر علیہ السلام کے بارے میں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے جناب خضر کو علم لدنی عطا کر دیا۔ اور الہام سے اوپر القاء ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف القاء کیا کہ بیٹے کو ڈبے میں ڈال کے بہا دیجئے، اور القاء سے اوپر پھر وہی ہے جو اللہ اپنے نبیوں رسولوں کو دیتا ہے۔ تو اسلامک پرسپیکٹیو میں ہمیں یہ تمام اسلامی تعلیم کے مختلف پیرامیٹر اور ڈومینز ملتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ علم اور تعلیم یہ ملٹی ڈائمنشن ورڈ ہے، اس کی ڈیفرنٹ ڈائمنشن ہے، اور ایک مسلمان اپنے تمام کی تمام ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بیسک نالج بھی حاصل کرتا ہے، اور قرب الہی کے لیے ان تمام چیزوں کی بھی تمنا کرتا ہے۔ اب وحی کے علاوہ القاء تک اللہ کسی بھی مومن کو علم دے سکتا ہے، وہی صرف نبی اور رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح اسلامی تعلیم میں علم کے بھی یہ ڈیفرنٹ ویریشن ہے، اور ڈیفرنٹ تقاضے اور ڈیفرنٹ ڈائمنشن ہیں جو اللہ رب العزت اہل ایمان کو علم کی دولت اور ایمان کی دولت کی بنیاد پہ عطا کرتا ہے۔
دین اسلام نے جسم اور روح کی تربیت کو انسان کی معراج اور تعلیم کا بنیادی مقصد قرار دیا۔ دین جس وقت بات کرتا ہے تعلیم سے تو انسان میں ایک توازن اور تناسب اور بیلنس لائف پیدا کر دیتا ہے، جس کے اندر افکار و نظریات کے اندر افراط و تفریط نہیں ہوتا، پھر وہ اپس اینڈ ڈاؤن کی بجائے ایک مرکز پر اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ آج دنیا میں ڈیفرنٹ ایجوکیشن سسٹم موجود ہیں جو اپنے اپنے مقام پر اپنی افادیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ گو کہ وہاں میٹیریلزم، مادیت کی ترقی تو نازم آتی ہے، ان کی مادیت اور میٹیریلزم کی ترقی تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کے پرسپیکٹیو میں وہاں تربیت کا فقدان ہے۔ مسلم دنیا میں اگرچہ آج جو ڈیفرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مدارس میں بھی بہت سی اسلامی کتب کے ساتھ ساتھ علوم متداولہ اور انگلش کی تعلیم کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے، جہاں میتھمیٹکس اور دیگر تعلیم، کمپیوٹر کی اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی طلبہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اس کے بغیر چلنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اسلام جدید چیزوں کو اپنانے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام اگر کوئی شخص ماڈرنزم کی طرف جانا چاہتا ہے اور اپنے دعوت و تبلیغ کو آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق ایک ماڈرن وے میں پیش کرتا ہے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ پرابلم یہاں آتی ہے جب ہم ماڈرنزم سے ویسٹرنزم کی طرف چل جاتے ہیں۔ ماڈرنزم کی اسلام نے اجازت دی لیکن ویسٹرنزم کی اجازت نہیں دی۔ ویسٹرنزم میں اگر آپ کے افکار و تخیلات ہی اسلام سے ہٹ گئے یا آپ کے اندر افکار و تخیلات ہی ایسے پیدا ہوئے جس سے اسلام کی جو لیمیٹیشن ہے، جو عقائد اور نظریات کی حدود و قیود ہیں، اگر وہی آپ کی ہٹنے لگیں تو پھر اس کی اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اپنی بات کو ماڈرن طریقے سے کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس کو ایک اچھے وے میں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ڈیفرنٹ انداز میں اگر آپ ایک خوبصورت چیز کو پیش کریں جس سے اسلام کا ایک خوبصورت تصور ابھر کے سامنے آ جائے، اسلام اس کی حمایت کرے گا۔ لیکن اگر اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوں یا اس میں صرف ماڈرنزم نہ ہو بلکہ ویسٹرنزم بھی آ جائے تو پھر اسلام اس کی اس لیے حمایت نہیں کرے گا کہ نظریات اور اعتقاد میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں قرآن اور حدیث پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اسلام کا نظام تعلیم قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ ہماری جتنی بھی اسلامی کتب ہیں وہ قرآن و سنت سے جو مستدل مسائل ہیں، جو قرآن و سنت سے مسائل نکالے گئے، آج ان سے وہ کتابیں بھری بڑی ہیں۔ لہذا علم قرآن ہو، علم تفسیر ہو، اصول تفسیر ہو، حدیث ہو، علم حدیث ہو یا اصول حدیث ہو، اسی طرح فقہ ہو یا اصول فقہ ہو، اسی طرح علم تاریخ ہے، سیر کی کتابیں ہیں، اور سیرت پر اور تاریخ پر بہت سی کتابوں کو مدون کیا گیا جو باقاعدہ آج ایک علم کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیفرنٹ قرآن و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے ایسے علوم ہیں جن کا تعلق عربک گرامر کے ساتھ ہے۔ علم صرف و نحو ہو یا کسی چیز کی ریالٹی تک پہنچنے کے لیے منطق اور بلاغت ہو، یہ سارے مسلمانوں کے عظیم شاخسانہ ہیں۔ اور اسی طرح اسلام نے نظام وراثت کے لیے علم میراث بتایا۔ دین اسلام نے اپنی اخلاقی اور اپنی روحانی ترقی کے لیے علم تصوف کی طرف رہنمائی کی۔ علم تصوف کوئی قرآن سے جدا نہیں ہے، یہ تو وہ علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام سے، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان اور اخلاص یہ ہے کہ گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو یہ بات اپنے دل میں پیدا نہیں کر رہا کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو اس کو پیدا کر کے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔
تو علم شریعت اور طریقت اس کی بھی تمام کی تمام حدود و قیود ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں۔ تو اسلامی نظام تعلیم جو ہے اس کے اندر معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اقتصادیت بھی ہے اور سیاسی نظام کی ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ گویا کہ ایک اسلامک جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ صرف ہمیں چند چیزوں تک محدود نہیں کرتا بلکہ آپ کی سوچ کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے، کیونکہ وہاں آپ نے اسلامک پرسپیکٹیو میں پڑھنا ہے۔ جب آپ ڈیفرنٹ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے دیگر مذاہب کے دیگر معاملات آتے ہیں، تو اس وقت آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنز مارد وجود میں آتا ہے۔ وہاں آپ دین اسلام نے جو باتیں جو چیزیں ہمیں واضح طور پر علامات کے ذریعے بتا دی، ہم سب اس کو اپنائیں۔ ان میں عقائد بھی ہیں اور ان کے اندر عبادات کے تصور بھی ہیں۔ اسلام ہمیں جہاں عقائد کی بات کرتا ہے تو وہاں کسی بھی طور پر عقیدے میں مداہنت کی اجازت نہیں کہ حق و باطل میں سملیرٹی پیدا ہو جائے۔ جہاں تک عبادات کا تصور ہے وہ بھی منزل من اللہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین و متشخص کر دیا جو کسی کی رائے سے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ دین کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی طبعی قوتوں کی گروتھ اور نشو و نما کرنا یہ تعلیم کہلاتا ہے۔ جس وقت آپ دین کے ساتھ رشتہ استوار کرتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں، پھر اس کی جو طبعی قوتیں ہیں اس کی نشو و نما، اس کی گروتھ کی، اس کی ڈیولپمنٹ کی، اس کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ایک تعلیمی نظام آپ کے سامنے آتا ہے۔ اسلامک ایجوکیشن سسٹم اسی انداز میں بنا جس کے اندر اسلامی فلاحی ریاست کا تصور موجود ہے۔ جب اسلام تعلیم کے نظام کی بات کرتا ہے تو پھر اسلام نے ایثار کی بات کی، سیکریفائس کی بات کی، پھر اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینے کی بات کی۔ اسلام نے پھر اخوت اور برادرہڈ کا تصور دیا، پھر کسی بھی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں، بلکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسلام نے ایک خوبصورت تصور انسانیت اور حقوق العباد کی تکمیل کا پیدا کیا۔ اسلامی نظام تعلیم سے انسان میں عدل و انصاف کا شعور بیدار ہوتا ہے، انسان میں حق شناسی پیدا ہوتی ہے، انسان میں حق گوئی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے، اسلام ایکویلٹی اور مساوات کی بات کرتا ہے۔ اسلام پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس کی تمیز سکھاتا ہے۔ اسلام ذات پات کے فرق کو مٹا کر مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اسلامک سسٹم میں صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اسی چبوترے پہ حضرت معاذ بن جبل بھی پڑھنے والے ہیں۔ پھر یہ شعور جب بیدار ہوتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا نکاح سرکار اپنی پھپھی ذات حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ مقرر فرما دیتے ہیں، کیونکہ علم شعور اور آگاہی کا نام ہے۔ تعلیم یہ تمام جو نسلی تفاخر ہیں اس کو مٹا دیتی ہے۔ پھر ذات برادری کے جھگڑے نہیں، پھر شعور و آگاہی سے انسان کے اندر انسانیت کا درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلامی سسٹم ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے۔ اسلامک ایجوکیشن سسٹم ایک ایسی فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے جہاں رہنے والا ہر فرد زندگی کی بنیادی ضروریات کو اسی طرح پورا کرتا ہے جس طرح ایک کوئی بھی منصب پہ بیٹھنے والا شخص ہو۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جو ایک مزدور اجرت لے گا میں بھی بیت المال سے اتنا ہی لوں گا، اگر اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو میری ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اسلام جو نظام تعلیم دیتا ہے اس کے ساتھ پھر ایک خوبصورت سسٹم بھی دیتا ہے،
ایک خوبصورت سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے میں پنپنے کے لوگوں کو اسباب دیتا ہے۔ پھر افراد جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب لوگ تعلیم یافتہ ہوں تو نظام خاندگی کی مضبوطی سے لوگوں میں انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ رشتہ اخوت ہے، یہی وہ رشتہ مواخات ہے جس میں ہمارے آقا نے ایک مہاجر اور انصار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو اس لڑی میں پرو دیا۔ اسلام ایکویلٹی، مساوات، عفو و درگزر، معاف کر دینا اور اظہار کے جذبات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور بہترین مورل ویلیوز کو، اخلاقی اقدار کو اپنے اندر پیدا کر دینے کا نام ہے۔ یہی اسلام نظام تعلیم کا طرہ امتیاز ہے۔ آج اسلامی نظام تعلیم کو جو چیلنجز کا سامنا ہے، فیوچر پرسپیکٹیو میں ہمیں اپنے مستقبل کو اور اپنے آنے والے وقت کو زیادہ تابناک کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اسلامی نظام تعلیم کوئی فرسودہ نظام نہیں ہے، چونکہ یہ تو قرآن و سنت سے مستفاد ہے، یہ تو قرآن و سنت سے لیا گیا، لیکن چونکہ آج کے دور کے چیلنجز ہیں اس لیے ہمیں ٹیکنالوجی اور موجودہ دور کے جو آج ہمارے سامنے بہت سے پرابلمز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مدارس کا جو سلیبس اور جو نظام ہے، چونکہ اس میں ایک روحانی برکات شامل ہیں جو کئی صدیوں سے چلتے ہوئے سینہ بسینہ ہماری طرف منتقل ہوئیں، ان کتب کو جن میں ہمیں اپنے بزرگوں اور اسلاف کی خوشبوئیں آتی ہیں، ان الفاظ کو اپنے سینوں میں سمونا چاہیے۔ قرآن و سنت کی تعلیم کو آج جس طرح ڈیفرنٹ ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے موٹیویٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹول یوز کیے جاتے ہیں، آج ہمیں بھی اسلامی سسٹم کے لیے اور اسلامک نظام کی مضبوطی کے لیے ان ٹول کو استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو جہاں ہم صفحات پر پڑھتے ہیں وہاں مختلف چیزوں کے ساتھ استفادہ کرتے ہوئے ہم اس کو سافٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے ہم آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں صرف کتاب تک محدود ہیں ان نقوش کو جب پڑھاتے ہوئے ہم اس کی پریکٹیکلی کوئی صورت دکھانا چاہیں تو پریکٹیکلی دکھانے سے اس کی بہت سی جو چیزیں پوشیدہ ہیں اس کے مضمرات ظاہر ہو سکتے ہیں، جس کے بینیفٹس کیا ہوں گے کہ پھر نظام تعلیم جو اسلام سے جڑا ہے ان مدارس میں، ان دینی اداروں میں جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ موجودہ دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ایک اچھے انداز میں ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی فائدہ اٹھا کر دور حاضر کے چیلنجز کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج زبان کا ایک بڑا پرابلم ہے، ہم ڈیفرنٹ لینگویجز کے ساتھ ہی دنیا سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ انگلش زبان کو لازم قرار دیا جائے، عربک کو پڑھایا جائے، اس کے ساتھ اپنی بیسک اور مادری زبان کو پڑھا جائے، تاکہ اگر آپ ایک پیغام انٹرنیشنل لیول پہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زبان میں کچھ بھی کہیں، دوسرا آپ کی بات نہیں سمجھ سکتا، لیکن جب آپ اس کی زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ کے درد کو بھی محسوس کرے گا، وہ آپ کی بات کا بھی جواب دے گا۔ تو اس لیے مدارس کے اندر ڈیفرنٹ لینگویجز کے کورسز ہونے چاہیے، جس میں اسٹوڈنٹ کے لیے لینگویجز کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ یا ایک ڈپارٹمنٹ مقرر کیا جائے جہاں طلباء کی صلاحیتیں ڈیفرنٹ لینگویجز کے حوالے سے، زبانوں پر عبور کے حوالے سے کی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ جب قرآن و سنت کا پیغام اس طرح آپ انٹرنیشنل لیول پر لے کے جائیں گے، اپنے پیغام کو دور تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو میسیج ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، وہ بڑی دور تک جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب کسی کو دین کے سکھانے کے حوالے سے بھیجتے تو آپ اس کی فہم اور ادراک کا جائزہ لیتے۔ حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا، کتاب اللہ میں اگر فیصلے کا جواب نہ ملا تو کہاں سے ڈھونڈو گے؟ عرض کیا جی حدیث رسول سے۔ فرمایا اگر حدیث رسول سے نہ ملا تو عرض کیا اجتہد برائی، پیارے آقا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے رسول کے قاصد کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب کہ موجودہ دور کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ رائے سے اجتہاد اسی وقت ہوگا جس وقت وہ دور کے تقاضوں کو سمجھنے ہوں گے۔ اس لیے آج فقہ کے اصول پڑھائے جاتے ہیں جس میں قرآن و سنت میں جہاں بہت سی آیات کے عموم و خصوص اور مطلق اور مجاز پر بحث کی جاتی ہے، ان مجاز کے معنی کو لینے کا یہی مقصد ہے کہ جہاں جہاں جیسی جیسی ضرورت ہو اس کے پیش نظر قرآن و سنت کی رہنمائی سے امت کے علماء مل کر اجماع کرتے ہوئے اس معنی پر اتفاق کریں اور اجتہاد کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ٹولز کے ذریعے اس علاقے کے اس مسئلے کو قیاس کے ذریعے حل کیا جائے، کیونکہ اسلام بہت سی فلیکسیبلٹی رکھتا ہے۔ اسلام کوئی سالڈ ریلیجن نہیں ہے کہ جو صرف 2+2=4 تک ہے۔ اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت 2-4 سال کے لیے نہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ دین اسلام میں بہت سی فلیکسیبلٹی ہے اور یہ اس شریعت کا خاصہ ہے کہ شریعت میں جب بھی قیامت کی صبح تک کوئی بھی مسئلہ آئے گا اسلام اپنی فلیکسیبلٹی اس کو حل کرے گا، اس کی فلیکسیبلٹی سے مسائل حل ہوں گے۔ یہ کوئی سالڈ ریلیجن نہیں کہ جو جامد ہو اور صرف ایک ہی بات پر منحصر ہو اور ایک ہی بات پر قائم رہے۔ اگر قرآن کے اندر ہمیں 500 مسائل کا حل ملتا ہے اور اگر حدیث میں ہمیں 3000 سے 3500 مسائل کا حل ملتا ہے تو اس کی مدد سے ہم قیامت تک کروڑوں مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ یہی اس دین کی فلیکسیبلٹی ہے۔ اسلامک ایجوکیشن سسٹم کا یہی فائدہ ہے کہ اس میں اجماع، اجتہاد اور قیاس کے ذریعے قیامت تک کے لیے مسائل حل ہوں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر شریعت نے حدود اربع کو قائم کر دیا، اس کے باقاعدہ بیسک ٹول بنا دیے کہ آیات کے معنی، حدیث کے معنی، اس کے عموم و خصوص کے حوالے سے، اس کے مطلق اور مجاز کے حوالے سے، اس کے عام اور خاص کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں جب ہمیں دلائل میں ملتی ہیں تو ان اصول سے ہم آج کے دور میں کوئی نہ کوئی مسئلہ جو آج کے دور کا ہے اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن بیس قرآن و سنت ہی ہے۔ اس اعتبار سے اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی آج اپنے ذہنوں میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آج اجماع اور قیاس کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج مسلم کمیونٹی کو بہت سے پرابلمز ہیں، آج بہت سے ممالک میں مسلم مائنورٹیز کے بہت سے مسائل ہیں، آج اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے لیے بہت سے معاملات ہیں۔ ان تمام چیزوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں انہی دلائل کے مطابق کیا جائے۔ اسلامک ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو انسان کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے بھی آگاہ کرتا ہے اور لوگوں کے مابین حقوق و فرائض اور اخلاقیات کا بھی درس دیتا ہے۔ سوشل اوبلیگیشنز اور رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ حقوق و فرائض کا تعین بھی کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو سے ہمیں چند نتائج معلوم ہوئے۔ نمبر 1، علم اسے کہتے ہیں جو جسم و روح کے تعلق کو مضبوط کر کے اس کی طبعی قوتوں میں مزید نشو و نما پیدا کر دے، جو انسان میں ڈیولپمنٹ کرے اور انسان کی روحانی ترقی اور اس کی دنیاوی ترقی کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے، جہاں وہ اپنے زندگی کے مادی لوازمات کی بھی تکمیل کر سکے، وہاں اپنی اسپرچویلٹی اور روحانی طاقت کو بھی قائم اور دائم رکھ کے اللہ اس کے رسول کو راضی کر سکے۔ اسلام کا نظام تعلیم قرآن و سنت سے جڑا ہے۔ قرآن و سنت کی وہ تفہیمات جن کو قرآن و سنت سے ہی اخذ کر کے مضبوط انداز میں مربوط کرتے ہوئے منضبط کر دیا گیا، انہی کی ہدایات کی روشنی میں ہمیں قیامت تک کے لیے ان مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کرتے رہنا ہے۔ آج کے چیلنجز میں اسلامی نظام تعلیم سے جڑے ہوئے مدارس کو ضرورت ہے کہ وہ بھی آج کی ٹیکنالوجی
اور جدید ذرائع کے ساتھ اپنی تعلیم کو بھی مزید نکھار کر موجودہ ڈیفرنٹ ٹول کو یوز کر کے اپنے نظام تعلیم کو مضبوط بنیادوں کے اوپر قائم کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج یورپ اور دیگر ممالک میں جو اسلام کے بارے میں اسلاموفوبیا یا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے جواب کے لیے آج ایسے مسلم اسکالر کی ضرورت ہے جو ادر ریلیجن پر بھی عبور رکھیں اور دیگر مذاہب کی کتابوں پر بھی عبور رکھیں، اور ان کے وہ سوالات جو انہوں نے قرآن و سنت پر اٹھائے اور جو مستشرقین اور اورینٹلسٹ تاریخ پر، سیرت پر، قرآن و سنت پر اعتراض کرتے ہیں، آج کے مدارس کو ایک ایسا بھی شعبہ قائم کرنا چاہیے کہ جس کے اندر وہ ایسے مسلم اسکالر پیدا کریں جو اورینٹلزم کا اور مستشرقین کا خوبصورت طریقے سے جواب دے سکے، تاکہ اسلام کی عظمت ظاہر ہوں۔ آج کے نوجوان کے ذہن میں جو سیکولرزم کی وجہ سے، ماڈرنزم کی وجہ سے، ایک سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے سوالات اٹھے، اس کے مقابلے میں اس کے ذہن میں ایک اسلامی جو معاشی نظام ہے اور اسلام کا خوبصورت روحانی تصور ہے، اس کے تصورات بھی بیٹھتے جائیں۔ اس طرح ہمیں ایک اسلام کا خوبصورت تصور بھی سامنے دکھائی دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے، اس میں آج ہمیں اپنے بچوں کو اسلامی نظام تعلیم سے جوڑ کر دنیا کے سامنے باور کرانا ہے کہ دین اسلام اگرچہ 1400 سال پہلے معرض وجود میں آیا، دین اسلام کی عظمتیں 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، لیکن اس کی تابانیاں قیامت تک کے لیے اسی طرح باقی رہیں گی اور انسان کی فلاح اور اس کی کامیابی کا سبب بھی بنیں گی۔ یہی ہمارے لیے کامیابی ہے اور یہی ہماری بقا کا تصور ہے۔